ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਭਾਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਤਮਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮਿਸਿੰਗ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨਾ ਬਣੋ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੁੱਡ ਲਿਸਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ अपना मुनव्वर साहब दी और अपना सजाद साहब 100 और फिर अपने ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ मंसूर भाई। ਸੋ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ शायर ਦਾ शेर ਹੈਗਾ ਨਾ कि इसी की कोख से मुजरम निकल के आते हैं, इसी की कोख से मुजरम निकल के आते हैं, शुमार कीजिए गुर्बत को भी गुनाहों में। वाह क्या बात। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੈਨਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸ਼ੀਆਤ ਦਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਝੁਕ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਗਿਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਲਾਠੀਹਾਰ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਲਾਠੀ ਖੋਵੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਲੜ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਕਮਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਝ ਹਟਾ ਦੇਵੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਲਾਠੀ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਗਿਰ ਜਾਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਗੁਰਬਤ, ਦੂਸਰਾ ਨਾਖਵਾਨਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਰਵਈਏ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ, ਮਜ਼ਹਬ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਮਜ਼ਹਬ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਦਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਹਿਸਤਾ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਫਰਦ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਲਫ਼ਾਜ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੁਪ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਰੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਹਿਸਤਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਖਾ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਹੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਖਲੋਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਸੰਦੀਦਗੀ ਉਤਰ ਆਵੇਗੀ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਤੇ ਚਾਕੂ ਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਖਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਸ਼ਊਰ ਦੀ ਬੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਗੁਰਬਤ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ किस्म की कोई बर्दाश्त कर सके ना। बिल्कुल ठीक है ममून भाई, आपके तजिए का बहुत बहुत शुक्रिया। नवाजिश, अगर आपने अभी जाना है तो बेशक आप हमें लीव करके जा सकते हैं। दुख तो होगा लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए चले आपको फिर लेंगे, अगली बार आन जो के रह जाएंगे ना। ठीक है बिल्कुल, सारी काम भी तो बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया सजाद साहब, शुक्रिया अपना मुनव्वर साहब, बहुत शुक्रिया अपना मंसूर साहब, बिशारत भाई ताड़ा। ठीक है, अगली निशिस्त इंशाल्लाह मिलेंगे फिर। जरूर, ठीक, ओके, ठीक। मैं इसमें थोड़ा बात कहना चाहूँगा। वो महमूद भाई ने जो बात की कि नाखवानदगी और मुआश के हवाले से कि पंजाबी में एक मुहावरा कहना जिदे घर दाने उहदे कमले भी सियाने। जी बिल्कुल। अगर एक बंदे की बुनियादी ज़रूरियात जिसकी ख़ास तौर पे मेन जिम्मेदारी स्टेट के ऊपर है, उसको रोज़गार मुहैया करना या उसकी जान माल की हिफाजत करना, अदलो इंसाफ माशरे में प्रोवाइड करना, ये स्टेट की बुनियादी जिम्मेदारियों में से अहम जिम्मेदारियां शुमार होती हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर ये बुनियादी तौर पर ये ऐसा शुरू हो जाए और इससे ना हिंदू कोई तो कोई प्रॉब्लम है, ना मुसलमान चाहे वो किसी भी फिरके से ताल्लुक रखता है उसको भी कोई प्रॉब्लम है, ये बुनियादी तौर पर अगर इस चीज पे शुरू हो जाए हमारा मुआशरा, तो आहिस्ता आहिस्ता जब घर में रिस्क होगा, खाने के लिए इनफ होगा, जान माल की हिफाजत स्टेट ले लेगी, अदालतें मजबूत हो जाएंगी, इंसाफ होगा, तो फिर इंसान खुद ब खुद खुदा ताला ने हमें फितरती तौर पर, जो मैं समझता हूँ दीन फितरत पे इंसान को पैदा किया है, इंसान गुलामी में नहीं रह सकता।
اس کی پھر یہ جو ہم نے جتنی بھی زنجیریں ہم نے پہلے ڈسکس کی ہیں، چاہے وہ مذہب کی ایز سچ تو نہیں میں کہتا کہ مذہب انسان کا ایک انفرادی معاملہ ہے دین کے لحاظ سے، میں اس کی آزادی سے نہیں بات کر رہا، لیکن اس غلامی جو مولوی کی غلامی ہے اس سے وہ آزاد ہونا شروع ہو بالکل جائے صحیح، بالکل صحیح. ان سیاستدانوں کی غلامی سے کہ جن کی ایک بریانی کی پلیٹ پہ وہ اپنا ایک ووٹ بیچ دیتا ہے، بالکل اس سے صحیح، وہ آزاد ہو جائے گا. تو بالکل صحیح. یہ چند بنیادی چیزیں ہیں. اساتذہ ہیں اسکولوں میں، ان کی بھرتی کا سسٹم بہتر ہونا چاہیے. ہم اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ ڈنڈے مار کے بھی ہم استاد کے ٹانگوں کے ساتھ لپٹنے والے. اب ہمیں شعور دے دیا گیا ہے کہ نہیں، تم جو ہو آزاد ہو. اس لحاظ سے ہمارے معاشرے میں اتنی سوچ سمجھ آ چکی ہوئی ہے، ہر بندے کے پاس اسمارٹ ٹیلی فون ہے، انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، یہ سارا شعور آ رہا ہے ان میں. لیکن دوسری طرف جیسے ہی وہ معاشرے میں اس کا امپلیمنٹ نہیں دیکھتا تو وہ ایک باغیانہ رویہ بھی اختیار ہوتا ہے اس کے اندر. بالکل مجبور صحیح. تو ہے وہ پاکستان کے اندر رہنے میں، اس خول کے اندر وہ بند ہے. تو تعلیمی نظام جو ہے، اساتذہ ایسے ہونے چاہیے جو نفسیاتی طور پر جب ان کی بھرتی ہو تو ان کے صرف نمبرز نہ دیکھے جائیں کہ انہوں نے ایم ایس سی میں کتنے نمبرز لیے یا انہوں نے اپنا بیچلرز میں کتنے نمبر لیے. یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ اس قابل بھی ہیں کہ وہ ہمارے بچوں کو اچھے معنوں میں تعلیم وہ دے سکیں گے. تو یہ بنیادی چند ایسی چیزیں ہیں جس سے کم ہم ابتدا کرنے میں، میری رائے میں یہ ایک ایسی بات ہے کہ اگر اس سے اسٹیٹ بسم اللہ کرے اور ہمت کرے تو جس پہ تمام پاکستانی چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ان کا تعلق ہے وہ اس سے ڈس ایگری نہیں کریں گے. کون نہیں چاہے گا کہ معاشرے میں امن ہو، سکون ہو، لیکن کہیں نہ کہیں سے شروع کرنا پڑے گا. لیکن مولویوں سے آزادی ڈائریکٹلی کبھی چیلنج کر بالکل میں آپ کی بات سے ایگری ہوں. دیکھیں جب مدرسے سے ایک لڑکا فارغ ہو کر مولوی سو کالٹ بن کر، جب پہلی بات تو یہ ہے کہ مدرسے کا کنسیپٹ ایسا ہے کہ ادھر جو فیملی میں بچہ ناقص العقل سمجھا جاتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں اچھا اس کو مدرسے میں ڈال تو باقی جو ہے وہ کوئی انجینئر بنے گا، کوئی ڈاکٹر بنے گا. اب پہلی بات یہ ہے کہ جب وہ بچہ فرض کریں کہ جی وہ مدرسے سے تعلیم پا کر اور ایک خاص ان کے حساب سے ایک عالم کی ڈگری لے کر جب باہر معاشرے میں آئے گا تو وہ ان کو فتوے دے رہا ہوگا جو سائنٹسٹ ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، جو اب وہ ایک خاص ذہنی لیول کا پہلے سے ہی تھا اور اس کو ایک مدرسے کی مشین سے گزار کر کے تم جی سپیریئر ہو. اور اب دیکھیں وہ جب بائے سڑک پہ جائے گا اس کی آپ حالت دیکھیں. پہلے اس کا حلیہ آپ ذرا غور کریں کہ داڑھی ایسے چھوڑی اس نے اور شلوار جو ٹخنوں سے اوپر کی ہوئی ہے اور بازار میں آنے جانے والی ہر عورت کو وہ ایسی نظر سے دیکھ رہا ہے جیسے کہ پتہ نہیں اس کو اس میں کیا نظر آ رہا ہے. وہ ایک خاص قسم کی مینٹلٹی کو وہ نافذ کرنے کی پھر کوشش کرے گا اپنے اس معاشرے میں. تو سجاد بھائی آپ اس کو ذرا وائنڈ اپ کریں پلیز کہ یہ جو مولویانہ قسم کی مذہبی رویے ہیں ان کی عدم برداشت اور اس کو تاریخی لحاظ سے ان کا ماخذ اور اس سے پھر نجات کا ذریعہ کیا ہو سکتا ہے. یار یہ تو بڑا نفور ہے جو معاشرے میں جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے. بھائی دونوں دوستوں نے بڑی اچھی بات کی، محمود صاحب نے بھی، منصور صاحب نے بھی، کہ غربت پہلے اس کا ذکر ہوا ہے کہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. لوگ بچے پڑھا نہیں سکتے، مدرسوں میں بھیج دیتے ہیں. اس کے پیچھے ایک تھوڑی سی نفسیاتی اور معاشرتی وجہ اور بھی ہے. دیکھیں مذہب نہ بہت امیر کلاس کا مسئلہ ہوتا ہے اور نہ ہی بہت غریب کلاس کا مسئلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح، بالکل صحیح. مذہب مڈل کلاس کا مسئلہ ہوتا ہے اکثر. اور پاکستان جیسی سوسائٹی میں مڈل کلاس کی بھی آگے سے 3-4 شاخیں ہیں. ٹھیک ہے، ایک مڈل کلاس نہیں، ہمارے بہت طبقے ہیں. غربا کی بھی 3-4 کلاسز ہیں. ایک بیچارے بالکل ہی جو جھگیوں میں رہتے ہیں، جھونپڑیوں میں رہتے ہیں. ایک وہ جو ٹوٹے پھوٹے مکانوں میں رہتے ہیں. ایک وہ جو کرائے کے مکان میں رہتے ہیں. اسی طرح مڈل کلاس کی بھی بے شمار اقسام ہے. اب مڈل کلاس طبقہ جو ہے وہ
اس کے اندر مولوی گلٹ پیدا کر دیتا ہے بچپن سے ہی کہ تمہاری زندگی جو عذاب ہے یہ تمہاری شامت اعمال ہے اور یہ تمہارے گناہوں کا ثمرہ ہے، تم اس حالت میں ہو. ٹھیک ہے، وہ بچہ یا وہ نوجوان یا وہ عورت یا وہ باپ یا وہ بھائی، وہ بیچارے ساری زندگی اسی گلٹ میں گزار دیتے کہ دیر از سم تھنگ رانگ ان آور فیتھ اور ان آور ایکٹ. اور جو امیر آدمی ہے وہ جو سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوا ہے وہ تو یہی سمجھتا ہے نا کہ میرے پہ تو ویسے ہی بڑا فضل ہے اور میں پیدا ہی رول کرنے کے لیے ہوں یا پیدا ہی عیشی کے لیے ہوں. اس کا یہ مسئلہ نہیں ہوتا اوریجنلی اس معاملے میں. ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. کہ جو چھوٹا طبقہ بیچارہ یہ جب مذہب کی طرف رجوع کرتے ہیں، دیکھیں پاکستان میں حالیہ 1-2 دہائیوں میں جو حالات گزرے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ جو بیچارے لوگ دہشت گردی کا شکار ہوئے اور جو لوگ اس میں یوز ہوئے ان کا زیادہ تر کا تعلق جو تھا وہ اس مڈل کلاس سے تھا یا لوور مڈل کلاس سے زیادہ تر کا تعلق تھا. اور یہ لوگ ریفارمز کے لیے ایک مذہب کی خدمت کے لیے یہ لوگ پھر بھرتی ہوئے ایسی پرتشدد جماعتوں میں اور خودکش بمبار بھی بنے، دہشت گرد بھی بنے، اعلی کار بھی بنے اور عظیم تباہی مچی ایک پاکستان. اس میں یہ بھی اکثر کہا جاتا ہے کہ وہ جو ان کو بھیجنے والے تھے سو کالڈ علماء، ان کے اپنے بچے تو کوئی کہیں پڑھ رہا ہے اور کوئی کئی ملکوں میں عیاشی کر رہے ہیں، نہ حکمران طبقے کا کوئی گیا آگے جہاد میں. سب کی لسٹیں موجود ہیں جتنے بڑے علماء تھے. میں نے بتایا تھا ضیاء دور کے زمانے سے جب یہ سارا معاملہ چلا ہے، جن لوگوں نے ڈالر شالر کیے، اسلامی اس میں پیش تھی اور اس میں پھر یہ علماء دیوبند پیش تھے، مولانا سمی اللہ کا گروپ پیش تھا، مولانا فضل الرحمان پیش سب لوگ پیش تھے. ان لوگوں نے ڈالر لیے، بڑا پیسہ لیا، غریبوں کے بچے مروائے. انہوں نے اپنے بچے ان کے جو سارے وہ فورن سے پڑھے یا پاکستان میں بہت اچھی پوزیشنز پہ قائم دائم ہے. تو یہ طبقہ جو ہے ہمیشہ استعمال کرتا ہے غربت کا کارڈ استعمال کرتا ہے مذہب کے نام کے اوپر، غربت کے نام کے اوپر. پھر ان لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں. پہلے میں نے بات کی کہ دیکھیں اگر ریاست اپنا کردار ادا کرتی، ریاست غریب کے بچے کو پڑھاتی، ریاست ڈیولپمنٹ کرتی، ریاست روزگار کے مواقع پیدا کرتی، تو یہ لوگ ان لوگوں کا اعلی کار کبھی بھی نہ بنتے. لیکن ریاستی عناصر جو تھے، حکمران جو تھے، جیسے میں نے ضیاء اللہ کی مثال دی، ان کو یہ کلاس چاہیے تھی اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے. انہوں نے ان لوگوں کو استعمال کیا، مذہبی جماعتیں بنائی. دیکھیں ضیاء اللہ نے کراچی میں کیا کیا، پیپلز پارٹی کا زور توڑنے کے لیے اس نے وہاں پہ MQM کھڑی کر دی. باقی صوبوں میں اس نے مذہبی جماعتوں کی بنیاد رکھ دی. جماعت اسلامی کو بڑا پروموٹ کیا، لشکر جنگوی کو، یعنی اس زمانے میں انجمن سپاہ صحابہ ہوتی تھی جو بعد میں لشکر جنگوی بن گئی. اس قسم کی پرتشدد جماعتیں جو تھیں جن کو بعد میں بین کرنا پڑا، اور وہ بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کے پریشر پہ. خود نہیں عقل آئی کسی کو، انٹرنیشنل کمیونٹی نے ڈنڈا دیا تو پھر ہمیں یہ سب کچھ بین کرنا پڑا. تو یہ ساری پرتشدد جماعتیں جتنے بھی تھیں، ان کے جتنے اعلی کار تھے، وہ بیچارے عام مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے. اور وجہ یہ تھی کوئی اور روزگار نہیں ہے، کوئی اور کام نہیں ہے، کوئی ڈگری ہاتھ میں نہیں ہے، کہیں اور سے پڑھے نہیں ہوئے، کریں تو کرے کیا. آ جا کے وہ اسی کام کے لیے استعمال ہوئے. دیکھیں اس کا حال جو ہے وہ آ جا کے یہی آتا ہے کہ ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرے اور روزگار کے مواقع لوگوں کو ملیں اور رائٹ یوز آف سورسز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. پاکستان کے مسائل بڑے پیچیدہ ہیں، جو ہمارے انٹرنل مسائل ہیں نا وہ بہت پیچیدہ ہیں، یعنی ان کے اوپر بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے، لیکن ان سب مسائل کا حل ڈیفینیٹلی موجود ہوتا ہے. اور جو حکومت ہے اگر وہ آج یہ ول پیدا کرے اور اگر آج وہ چاہے کہ ہم نے رائٹ ڈائریکشن پہ خود کو چڑھانا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ لوگ اتنے زیادہ برے حالات ہیں کہ وہ گورنمنٹ کی کسی رائٹ ڈائریکشن کو ایکسیپٹ نہ کریں. ان کو ابھی بھی اگر عقل نہ آئی یا ابھی بھی اگر انہوں نے رائٹ ڈائیورشن استعمال نہ کی تو ڈیفینیٹلی حالات آگے سے دیکھیں بہت زیادہ خراب ہوں گے. اور یہ صرف پاکستان ود ان دا کنٹری نہیں، انٹرنیشنلی بھی ہمیشہ تنقید کا نشانہ بنتا رہتا ہے اپنی ان پالیسیز کی وجہ سے اور اپنے ان معاملات کی وجہ سے. پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں مذہب کی بنیاد پہ پولیو کی ویکسینیشن تک سے انکار کیا گیا. اور ابھی دنیا میں ایک پاکستان ہے اور ایک افغانستان ہے، شاید ایک اور ملک ہو جہاں ابھی تک یہ وبا موجود ہے. ٹھیک ہے،
اور وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنی ریٹنگ برقرار نہیں کر سکی، اور ایک پولیو تک کی ویکسینیشن حکومت جو ہے مذہبی لوگوں کو نہیں کنونس کر سکی کہ یہ ایک صحت کے لیے یا ایک انتہائی موذی بیماری سے بچانے کی دعا ہے. تو جہاں حکومت کی ریٹ اتنی کمزور ہو وہاں پہ کافی سنجیدہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یقیناً یہ اب اقتدار طبقے نے سب کچھ کرنا ہے. ابھی ایک دوست نے انڈیا کی بات کی، دیکھیں انڈیا جو ہے نا اس کی خوبصورتی اس کا سیکولرزم ہے، ٹھیک ہے، اور انڈیا کی خوبصورتی اس کا سیکولر کانسٹیٹیوشن ہے. انڈیا میں جتنی مرضی زیادتیاں ہو جائیں، جتنے مرضی حالات خراب ہو جائیں، لیکن لا جو ہے اور جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ وہاں کی مائنورٹیز اور لوگوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے انڈیا آج تک قائم دائم ہے. جس دن انڈیا کا سیکولر کانسٹیٹیوشن چینج ہو گیا یا اس میں ویسی تبدیلیاں آ گئی جیسی پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں آئی ہیں، تو انڈیا کے حصے بکرے علیحدہ ہونے شروع ہو جائیں گے. اور پاکستان ایک چھوٹا یونٹ ہے، اور صرف ایک فوج کی وجہ سے یا اپنی وہ ایک جغرافی کی وجہ سے یا تھوڑا بہت ابھی انٹرنیشنل لیول کے اوپر مفادات وابستہ ہیں، اپنی اس یونٹی کی وجہ سے قائم ہے. ادروائز پاکستان کی حکومتوں نے اور پالیسی سازوں نے کسر کو نہیں چھوڑی کہ اس ملک کا بیڑا گرک کر دیا جائے نا. تو ابھی بھی ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے وہاں پہ ہر طرح کی پرتشدد کارروائیوں کو اور انتہا پسندی کو، عدم برداشت کو، ان چیزوں کا خاتمہ جو ہے کرنا چاہیے، ان کو روکنا چاہیے، اور مذہبی عدم رواداری کے لیے معتدل مزاج لوگوں کو آگے لے کے آنا چاہیے، اور معاشی، معاشرتی اور سماجی اور مذہبی سطح کے اوپر ڈیبیٹس جو ہیں وہ ضرور ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو مکالمے کا موقع ملے، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کا موقع ملے، اور ایسی روایات ڈیولپ ہوں کہ مخالف کا موقف سننے کی نہ صرف آپ میں اہلیت ہو بلکہ اس کو برداشت کرنے کی بھی آپ کے اندر جو ہے نا وہ خوبی پائی جائے. تو ایسے معاملات سے، ایجوکیشن سے اور جمہوریت کے تسلسل سے اور عدم برداشت رویوں کے فروغ سے یقیناً معاشرے میں مثبت تبدیلیاں آتی ہیں اور آنے بھی چاہیے. بالکل صحیح ہے، بہت شکریہ. اچھا ایک اور بات مجھے بتائیں کہ کسی بھی چلیں کہہ لیں سوسائٹی میں، جیسے پاکستان کی مثال لیتے ہیں، وہاں پہ یہ مذہبی جو مدرسے ہیں، کیا آج کے دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں ان مدرسوں کا کہاں تک جواز ہے ہونا؟ کیونکہ ادھر سائنس اور ٹیکنالوجی تو پڑھائی نہیں جاتی، اور ایک مولوی، لیٹس سپوز کہ پاکستان میں 20,000 مدرسے ہیں، 30,000 ہیں، میرا خیال اس سے زیادہ ہوں گے، مجھے فگر کا ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے. اب اس میں سے لازمی بات ہے اس لحاظ سے طلباء کی جو تعداد ہے وہ فارغ تحصیل ہو کے نکلتی ہوگی. اب نہ تو وہ سائنٹسٹ ہیں، نہ وہ ڈاکٹرز ہیں، نہ وہ کوئی ٹیکنیکل انجینئرز ہیں، کہ ان کے پاس صرف ایک ہی تعلیم ہے اور وہ ہے فتووں کی تعلیم. انہوں نے اپنے فتوے، اب وہ معاشرے میں جب باہر آئیں گے تو مطلب آپ اس کو کیسے لیتے ہیں؟ کیا وہ یوزفل ہیں کسی بھی طریقے سے کسی معاشرے کے لیے؟